बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो हदीस मुबारका पढ़नी है उसका जो उन्वान है वो है हर फर्द राई और निगरान है। अब यहाँ पर स्लाइड में आपको जो है वो मतन हदीस जो है वो साफ़ और वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा और साथ में जो है वो उसका तर्जुमा भी जो है वो बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खबरदार तुम में से हर शख्स निगरान है और शख्स अपनी रियाया के बारे में जवाबदेह है। बस हाकिम अपनी राया का निगरान है और अपनी जो राया के बारे में जवाबदेह है, और आदमी अपने घर वालों पर निगरान है तो उससे अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, और बीवी अपने शौहर के घर और उसकी औलाद की निगरान है और इससे इसके बारे में पूछा जाएगा, और आदमी का गुलाम अपने आका के मालिक पर निगरान है और वो उसके बारे में जवाबदेह है। खबरदार तुम में से हर एक निगरान है और अपनी राया के बारे में जवाबदेह है। यहाँ पर हम जो है वो इस हदीस मुबारका की मुख्तलिफ जो है वो इसकी तशरीह करते हुए जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस्लाम एक ऐसे माशरे का ख्वाह है जिसमें अमन व सलामती, हकूक़ व फ़राइज़ में एतदाल और हर फ़र्द की ज़िम्मेदाराना हैसियत नुमाया हो। ऐसे माशरे के क़याम के लिए कुरान व हदीस में मुख्तलिफ़ और हसीन अंदाज से अहकामात दिए गए हैं। इनमें से एक हुक्म हर फ़र्द को उसकी मुआशरती हैसियत का एहसास दिलाना और उसकी ज़िम्मेदारी से बाखबर करना है। इस हदीस मुबारका में जो है वो मुआशरे के हर फ़र्द को ये एहसास दिलाया गया है कि वो एक ज़िम्मेदार इंसान है। इस दुनिया में से बेकार पैदा नहीं किया गया, इसने इस दुनिया में हर काम ज़िम्मेदारी से करना है। जो फ़र्ज़ भी उसे सौंपा जाए उसे बेहतर अंदाज में करना है, इसलिए कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे अहम फ़ैसले करना होते हैं जिनका असर इसकी अपनी ज़ाती, घरेलू और मुल्की ज़िंदगी पर जो है वो पड़ता है। अब यहाँ पर जो है वो हुक्मरान की ज़िम्मेदारियाँ का जो है वो बारे में जो है वो डिस्कशन मिलती है कि फ़र्द के बाद हाकिम का दर्जा आता है, लिहाजा हाकिम को उसकी हैसियत से आगाह करते हुए आपने फरमाया कि इमाम लोगों पर निगरान है और वो अपनी रईयत के बारे में जवाबदेह है। और यहाँ पर जो है सरबराह अपनी रआया का मादी ज़रूरियात के अलावा हर शोबे ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जैसे अखलाक़ी, मुआशरती और मुआशी लिहाज से भी ज़िम्मेदार होता है। इस हवाले से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक का कौल भी मारूफ़ है, अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी ज़ाया हो जाए तो उमर उसका जवाबदेह है। राया के हकूक़ के ज़िमन में ये याद रखना चाहिए कि ये मुआशरती हकूक़ जिनमें तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी, कानून को बालादस्ती, मसावी सलूक, तालीम और सेहत में सहूलियात की फ़राहमी, इज़्ज़त जान वग़ैरह और माल की हिफाजत वग़ैरह आते हैं। मुआशी ज़िम्मेदारियाँ हों या मुआशरती हों, जो है वो मजहबी हकूक़ की फ़राहमी हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है और अदम फ़राहमी पर वो मसऊल होगा। इसके अलावा जो है वो सरबराह ख़ानदान कि एक ख़ानदान में माँ बाप, बीवी और बच्चे और मियाँ और ख़दाम आते हैं। सरबराह हाकिम से मुराद वो शख्स जो मुआशरती और मुआशी ज़िम्मेदारियों का जो है वो ज़िम्मेदार होता है। अमूमन ये ज़िम्मेदारी बाप या सरबराह ख़ानदान की होती है। बहरहाल सरबराह ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने घर वालों को तमाम ज़रूरियात को जो है वो पूरा करे और ख़ुराक, लिबास और उसकी दीगर तमाम ज़रूरियात जो है वो पूरी करे, जैसा कि कुरान पाक में सूरत तहरीम में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसके बाद जो ज़िम्मेदारी आती है वो बीवी की ज़िम्मेदारी है कि जब शौहर घर में नहीं होता तो घर के तमाम अमूर की ज़िम्मेदारी बीवी पर होती है कि घर के माल की हिफाजत
اپنی عزت آبرو کی حفاظت، بچوں کی تربیت اور شوہر کے وسائل کے اندر رہ کر گزارا کرنا، شوہر کے رشتہ داروں سے اس میں سلوک کرنا، اور جو ہے یہ تمام ذمہ داری جو ہیں وہ شوہر کی بیوی کی آتی ہیں، اور اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گی تو وہ سزا کی حقدار کہلائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملازمن کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں غلام کا ذکر ہے، لیکن اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کو ختم کر دیا۔ البتہ ملازموں کا تصور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس حدیث میں غلام اور ملازم ایک ہی مفہوم میں ہے۔ ان گھریلو ملازمین میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا و مالک کی مال کی حفاظت کرے۔ اس ذمہ داری کا احساس اس ذمہ داری کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی دلوایا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اللہ نے ایک رعیت نہ دی ہو، پھر وہ شخص مرے، جس دن وہ مرے وہ اپنی رعیت کے حقوق میں خیانت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ لہٰذا ملازموں کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ان کے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرے اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ خیانت نہ کرے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم جو نیکسٹ ہماری جو حدیث مبارکہ ہے وہ فضائل صحابہ کے بارے میں ہے، اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہیں، اور ان میں احکام الہیہ میں سب سے سخت عمر ہیں، ان میں بہت سچے حیا میں عثمان اور بڑا قاضی علی ہیں، اور ان میں وراثت کا سب سے بڑا جو ہے وہ عالم وراثت کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ زید بن ثابت ہے، اور ان میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، اور ان میں حلال اور حرام کے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم المرتبت صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی ایک امتیازی خوبی بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایمان، تقویٰ، فہم و فراست، عزم و استقلال، جذبہ سخاوت اور خدمت خلق میں تمام صحابہ سے ممتاز ہیں، اور ہجرت مدینہ میں غار ثور میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے حفاظت فرمائی، اور اس وجہ سے ان کو جار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شمار جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے رحیم ہونے کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کی رہائی کا مشورہ دیا اور عرض کی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے پر عمل فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سے مسلمان غلاموں کو منہ مانگے دام دے کر آزاد کرایا۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کروایا تو کفار مکہ حیران تھے کہ شاید آپ آپس میں رشتہ دار ہوں، مگر حضرت ابو بکر نے فرمایا، مانگنے والے نہ صحیح دام نہ مانگے، ورنہ بلال کے بدلے میں جو رقم ادا ہوئی وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر کے فضائل کی جب بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اسلام لانے کی جو ہے دعا فرمائی تھی، اور اس لیے ان کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام قبول کیے، اور انہیں دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اس لحاظ سے یہ مراد رسول بھی ہیں، اور آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں نے پہلی بار خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز ادا فرمائی۔ آپ کو جو ہے سخت عمر ہیں، ان میں
بہت سچے حیام عثمان اور بڑا قاضی علی ہیں، اور ان میں وراثت کا سب سے بڑا جو ہے وہ عالم، وراثت کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ زید بن ثابت ہے، اور ان میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، اور ان میں حلال اور حرام کے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم المرتبت صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی ایک امتیازی خوبی بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایمان، تقویٰ، فہم و فراست، عزم و استقلال، جذبہ سخاوت اور خدمت خلق میں تمام صحابہ سے ممتاز ہیں، اور ہجرت مدینہ میں غار ثور میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے حفاظت فرمائی، اور اس وجہ سے ان کو جار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شمار جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے رحیم ہونے کی مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں کی رہائی کا مشورہ دیا اور عرض کی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے پر عمل فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سے مسلمان غلاموں کو منہ مانگے دام دے کر آزاد کرایا۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کروایا تو کفار مکہ حیران تھے کہ شاید آپ آپس میں رشتہ دار ہوں، مگر حضرت ابو بکر نے فرمایا مانگنے والے نہ صحیح دام نہ مانگے، ورنہ بلال کے بدلے میں جو رقم ادا ہوئی وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر کے فضائل کی جب بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اسلام لانے کے لیے جو ہے دعا فرمائی تھی، اور اس لیے ان کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام قبول کیے، اور انہیں دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اس لحاظ سے یہ مراد رسول بھی ہیں، اور آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اعلان نماز ادا فرمائی۔ آپ کو جو ہے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی شدت کا احساس غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق عاملین سے پورا حساب لیتے تھے، اگر کسی کا جرم ثابت ہو جاتا تو اسے سزا بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ہم حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ نمایاں وصف میں سے ایک وصف تھا۔ حضرت اور صحابہ کو آپ کی حیاداری ضرب المثل تھی، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی حیاداری کا پاس کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور زانوئے مبارک سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس حالت میں حضرت عثمان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے کپڑا برابر کیا اور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے اس اہتمام کا سبب پوچھا تو فرمایا عثمان کے حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کے جو ہے وہ بہترین قاضی جو ہیں وہ ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ارشاد گرامی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس قول رسول سے آپ کے علم و فضل کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ فی الحقیقت آپ علوم نبوت کے بحر بے پایاں تھے اور اس میدان میں آپ تمام صحابہ سے بلند تر تھے۔ فقہ و اجتہاد میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جو ہے حضرت عمر جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت انصار میں سے تھے، جلیل القدر صحابی تھے، جمع تدوین قرآن میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، کاتب وحی اور فقیہ تھے، اور اسلامی کام کو صحابہ میں سب سے زیادہ جانتے تھے۔
کے بعد جو ہیں وہ ابی بن کعب جو ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابی بن کعب جو ہے وہ نے ہجرت مدینہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام سے پہلے آپ تورات کے عالم تھے، بعد میں آپ قرآن کے سب سے بڑی قاری بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی سند عطا فرمائی، اس بنا پر آپ کو سید القراء یعنی کہ قاریوں کے سردار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ انصار سے تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور بڑی تندہی سے اسلامی تعلیمات حاصل کی، حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی علمی اور انتظامی قابلیت کی بنا پر آپ کو یمن کا امیر بنا دیا۔ حضرت معاذ بن جبل وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو حلال و حرام کی تمیز کا اعزاز حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کر فرمایا کہ معاذ حلال و حرام کا سب سے بڑے عالم ہے، اور ان جیسا عالم رہتی دنیا تک کوئی نہ ہوگا۔ اب ابو عبیدہ بن جراح، آپ امین الاسلام ہیں، آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا، اور آپ زہد و تقوی، غیرت ایمانی، محبت اسلامی کے اعلیٰ اوصاف سے جو ہیں وہ متصف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت میں آپ کا شیوا ہے، اور آپ جیسا امانت دار اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا لقب عطا فرمایا۔ یہ آج کے ہمارے جو حدیث مبارکہ ہیں اور جن کتب سے استفادہ کیا گیا وہ یہاں پر ڈسکس نیچے جو ہیں وہ آپ کو سلائیڈ میں شو ہو رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ مختلف شروحات میں سے جو ہیں وہ اور آپ ان سے جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔